अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 22 साल की लड़की सायरा, उसका रिश्ता पक्का होता है 27 साल के लड़के वकास के साथ। 23 अगस्त की रात को एक छोटी सी रस्म रखी जाती है जिसमें मुंह मीठा किया जाता है और वकास की वालिदा होने वाली बहू के हाथ पर शगुन के तौर पर 10,000 रुपए रखती हैं और प्यार से ये कहती हैं सायरा को, उसके वालिदैन को, कि ये बेटी अब हमारी है, हम इसको बहुत जल्द यहाँ से ब्याह कर ले जाएंगे, हमारी इमानत है, इसका ख्याल रखिएगा। सायरा के वालिद ये सुनने के बाद कहते हैं कि बेटियां तो बाजी वैसे ही मेहमान होती हैं। इस रिश्ते से दोनों खानदान वाले बड़े राजी थे, बड़े खुश थे कि चलो जी अच्छे घर में रिश्ता हुआ। रस्म और खुशी करके ये सब वापस चले गए। रात के 1:30 बजे के करीब सायरा के घर का जो सहन है, वहां पर चारपाई पर सायरा अपनी नानी के साथ लेटी होती है। रात के 1:30 बजे का टाइम है, सो रहे हैं। एक आदमी घर की दीवार फलांगता है और आहिस्ता आहिस्ता चारपाई के करीब आता है और फिर हाथ में जो इसके छुरी थी उससे एकदम से वार करता है सायरा की गर्दन पर। सायरा, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन छेड़े। सायरा जब ये स्लोली आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, सायरा ने आहट सुन ली थी। जैसे ही इसने वार किया गर्दन पर, सायरा ने आगे हाथ किया, वो वार हाथ पर हुआ, गर्दन बच गई। सायरा जख्मी जरूर हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। चीखें मारती हुई वहां से उठी और कमरे में भाग कर जाकर कुंडी लगा ली। आधी रात का टाइम, चीखो पुकार। दूसरे कमरे से वालिदा एकदम हड़बड़ाई हुई बाहर आई। देखा क्या हो गया, सायरा चीख रही है। नानी उठी और नानी भी चीखो पुकार सुनकर देखने लगी हुआ क्या। अब गहरी नींद से जब बंदा चीखें सुनकर उठता है ना, तो वो घबरा जाता है, उसका जो दिमाग है वो कोई 1 मिनट तक काम नहीं करता। अब इतने में वो शख्स, वो आदमी जिसने वार किया था सायरा की गर्दन पर, उसने पहले तो नानी की गर्दन पर वार किया, वो ढेर हो गई, और फिर माँ जो भागी कमरे से आई थी दूसरे कमरे से, उसकी गर्दन पर वार किया और वो भी ढेर हो गई। ये चीखो पुकार बाप ने जब सुनी, जो कि छत पर थे, छत से फौरन आंखें मलते हुए नीचे आए कि क्या हो गया। तो देखा कि एक आदमी है, खूनी दरिंदा बना हुआ है, फौरन उसके पीछे भागने लगे। लेकिन वो शख्स भागने में कामयाब हो गया, हाथ ना आया। वापस देखा तो सास अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और बीवी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। पर्चा दर्ज हुआ और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश भी कर ली। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने पुलिस को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। मैं आपसे सारी वो तफ्तीश शेयर करूंगी। सवाल है कि ये सिफात शख्स कौन था जिसने इतनी बेरहमी के साथ पूरे खानदान को करना था। अल्लाह ने सायरा की जान बचाई, वरना कसर तो उसके कत्ल की भी नहीं छोड़ी गई थी। कातिल की दुश्मनी क्या थी इस पूरे खानदान से, मुलजिम रिश्ते में क्या लगता है या फिर कोई गैर है। डिटेल्स इसकी इस तरह से हैं कि ये वाकया पेश आया है लोधरा में, और लोधरा की तहसील है दुनियापुर, इलाका है भट्टा कॉलोनी। अब्दुल सत्तार साहब घर के सरबराह हैं और इनकी अहलिया का नाम है नजीरा। अब नजीरा जो है, इसकी जो माँ का नाम है वो है अता इलाही, यानी हम ये कहेंगे कि अब्दुल सत्तार की सास और नजीरा की वालिदा। एक इनकी बेटी है जिसका नाम है सायरा, अकलौती बेटी है, 22 साल उम्र है। अब जो अता इलाही साहिबा हैं, सास यानी के, वो अपनी बेटी के घर पर रहती हैं। सायरा के एक चचा हैं जिनका नाम है गफ्फार साहब। गफ्फार साहब की एक बेटी है जिसका नाम है सादिया, और सादिया शादीशुदा है, बहुत अच्छी मिलनसार है। सादिया के जो शौहर हैं उनका नाम है अहमद। अब सादिया और सायरा चूंकि यंग हैं, दोनों कजन्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा ये दोनों कजनों की तरह नहीं बल्कि सगी बहनों की तरह से रहती हैं। इनकी आपस में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और राब्ता बहुत ज्यादा रहता है। सायरा तो बेशुमार मर्तबा सादिया के घर भी चले जाती है और जाकर घंटों आपस में ये लोग गपशप भी करती हैं। सादिया के घर जब जाती है सायरा, तो वहां पर उसका एक देवर है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन। हुसैन एक खूबसूरत लड़का है। जब भी सायरा वहां जाती है तो हुसैन से भी गपशप हो जाती है, चूंकि वो उनका फैमिली मेंबर है। तो ये गपशप जो है बढ़ती गई और फिर पसंद में चेंज हो गई। अब दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, तो शादी भी
ہم دونوں آپس میں کریں گے۔ سعدیہ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، چونکہ وہ گھر والی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ یہاں پر سائرہ آتی ہے، حسین ہوتا ہے، گپ شپ چلتی رہتی ہے، تو معاملہ کیا ہے، سعدیہ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب سائرہ جو ہے وہ سعدیہ سے کہتی ہے کہ مجھے حسین بہت پسند ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے، تو میرا ساتھ دو، بات کرو ناصاروں سے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ سائرہ کہتی ہے ضرور کروں گی۔ سائرہ جو ہے وہ مڈل وومن کا کردار ادا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، ادھر سے سسرال کو مناتی ہے، ادھر سے ننیال کو مناتی ہے، اور پھر منانے کے بعد ان کو ایگری بھی کر لیتی ہے۔ دونوں خاندان ایگری ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر 2024 میں سائرہ اور حسین کی منگنی ہو جاتی ہے، دونوں گھر کے بڑوں کے درمیان۔ منگنی جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ کی گئی، دعاؤں کے ساتھ کی گئی، منگنی ہو گئی۔ قدرتی طور پر منگنی کے بعد سعدیہ کے گھر پر حالات آہستہ آہستہ کشیدہ ہونے لگے۔ اب وہ جو حالات کشیدہ ہونے لگے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ شوہر جو ہے وہ ہر ٹائم سعدیہ سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ گالم گلوچ، مار پیٹ۔ اور اس کی وجہ یہ منگنی نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساس جو تھی وہ بیٹے کے کان بھرتی تھی، اور بیٹا جو ہے وہ پھر بیوی کی شامت لاتا تھا۔ کبھی گھر کے کاموں پر اور کبھی شکوک و شبہات بھی شروع ہو گئے تھے اب کے سعدیہ پر۔ سعدیہ اپنے حق میں صفائیاں دیتی رہتی، لیکن شوہر ایک نہ سنتا۔ ایک دن بدقسمتی ایسی ہوئی، ایک ایسی رات آئی کہ سعدیہ کو اس کے شوہر نے خوب مارا پیٹا، پٹائی کی، بیوی کو طلاق دی، بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ طلاق لے کے ظاہر ہے اپنے والدین کے پاس آ گئی اور سب کچھ بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور پھر سائرہ کو بتایا کہ سائرہ دیکھو میرا حال کیا کر دیا ان لوگوں نے، اسی کا بھائی ہے نا حسین بھی، تمہارا بھی یہ حال کر دیں گے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے، اللہ نے آنکھیں کھول دی ہیں، تم اپنی زندگی بچاؤ، جواب دے دو اس رشتے سے، کہو میں نے نہیں یہاں پر شادی کرنی۔ سائرہ کہتی ہے آپ نے تو اب بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ پہلے میرے ساتھ انہوں نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا، اب نہ جانے کیا ہو گیا ان کو، ساس ہر ٹائم کان بھرتی ہیں اپنے بیٹوں کے، اور دیکھو نا میرا حال کیا کیا احمد نے۔ سائرہ چونکہ اکلوتی تھی، یہ ساری بات سائرہ کو بھی بتائی اور یہ ساری بات سائرہ کے پیرنٹس کو بھی بتائی، تو والدین نے کہا سائرہ دفع کرو، ایک سے ایک رشتہ مل جائے گا، ہم نے نہیں کرنی یہاں شادی۔ سعدیہ کا حال دیکھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، ظاہر ہے بیٹیوں والے جب بھی کسی بیٹی کا حال برا دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ سائرہ کہتی ہے چلیں جی جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے، میں راضی ہوں، نہیں کرنی شادی حسین سے، نہیں کرنی۔ اب انہوں نے حسین کو کال کر کے کہا کہ ہمارے گھر اپنے والدین کے ساتھ آؤ۔ حسین اور اس کے والدین گئے سائرہ کی جانب، اور جب گئے تو انہوں نے شگن میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز، وہ پیسے، منگنی، دوپٹہ، انگوٹھی، تمام چیزیں جو ہیں وہ حسین کے والدین کو واپس پکڑائیں اور ان کو کہا کہ یہ رہی آپ کی امانت، ہم نے اب اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے نہیں کرنا، آپ لوگوں نے جو سعدیہ کے ساتھ کیا وہی حال آپ ہماری سائرہ کا کریں گے، ہمارا اور آپ کا رشتہ ہوا ختم۔ والدین نے کہا کہ آپ گھر بلا کر ہماری تذلیل کر رہے ہیں، سعدیہ کی کرتوت بھی تو دیکھنی چاہیے آپ لوگوں کو، اس پر یہ سب کچھ ہوا، جس پر والدین نے کہا کہ بس کریں، ہماری وہ بیٹی ہے، ہم یہ باتیں نہیں سنیں گے۔ اٹھے حسین کے ساتھ اور اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن حسین آیا دوبارہ سے اور کہا کہ مجھے سائرہ سے ایک مرتبہ ملنا ہے، میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر والدین نے کہا کہ رشتہ ختم ہو چکا، منگنی ٹوٹ چکی، کون سا ملنا ملانا، ہم نے نہیں ملنے دینا۔ کہتے ہیں کہ نہ تم سے اب رشتہ کرنا ہے، رشتہ کہیں اور کریں گے، شادی کہیں اور کریں گے، تو تم سے کیوں ملوائیں بھائی۔ آگے سے جواب دیا حسین نے، جس دن کہیں اور شادی کرو گے نا اس دن پورا خاندان ختم کر دوں گا، اور چلا گیا غصے سے۔ والد اس بات پر بہت غصہ ہوئے، والد نے سائرہ کی شادی وقاص کے ساتھ طے کر دی۔ اب وقاص جو ہے وہ سعدیہ کا سگا بھائی ہے، جس پر سعدیہ بھی بہت خوش ہے، وقاص بھی بہت خوش ہے۔ 23 اگست کو باقاعدہ طور پر رسم کی جاتی ہے، بات پکی کی جاتی ہے۔ 24 اگست کی رات کو جو شخص پورے خاندان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص حسین ہی تھا۔ اس وقوعے میں نانی کی گردن پر وار کیا گیا تھا، وہ ڈھیر، ماں کی گردن پر وار کیا گیا، وہ ڈھیر، سائرہ کی گردن پر وار کیا گیا، لیکن اللہ نے اسے بچایا، اس نے ہاتھ آگے کر لیا۔ یہ جو پورا خاندان قتل کرنے کی غرض تھی وہ حسین کی ہی تھی۔ ساری کی ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو آغاز میں بتا چکی کہ وقوعہ ہوا کیا تھا۔ 15 پر کال کی گئی تھی اور تھانے کی نفری موقع پر پہنچی تھی۔ یہاں پر تھانہ جو ہے اس کا نام ہے صدر دنیا پور۔ پولیس آئی، تحویل میں لی، پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کی گئی، پرچہ درج کیا گیا اور مدعی بنا
یہی سگا باپ عبدالستار صاحب۔ یہ پرچہ نامزد تھا، اس میں ملزم کا نام لکھا گیا تھا محمد حسین۔ پولیس نے کارروائی کر کے حسین کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور لا کر تفتیش کی تو حسین نے وہی کچھ بتایا جو میں آپ کو اس وقوعے میں سارے کا سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکی۔ میری بات اس فیملی سے بھی ہوئی ہے، فیملی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ احمد نے ہمیں اپروچ کیا ہے، جو کہ سعدیہ کا سابقہ شوہر ہے، اس نے ہمیں اپروچ کیا، اس نے کہا ہے کہ حسین جو ہے اس کے حق میں، اس کے حصے میں وراثت میں سے 2 ایکڑ زمین بنتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کیس کو ختم کر دیں، وہ 2 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہم دیت میں آپ کو دے دیتے ہیں، جس پر گھر والوں نے کہا کہ اپنی دیت 2 ایکڑ اور یہ پیسے اپنے پاس رکھو، ہمیں انصاف چاہیے، وہ ہم لے کر رہیں گے۔ فون ٹھپ بند۔ یہ ہے ہمارا آج کا سارے کا سارا وقوعہ تفصیلات۔ اس کیس میں اپنی رائے یہ دوں گی، دیکھیں بات لودھرا کی ہو، بات فیصل آباد کی ہو یا بات پنجاب میں سے کسی بھی جگہ کی ہو، بیٹیوں کے رشتے ہوتے بھی ہیں، منگنیاں ہوتی بھی ہیں، منگنیاں ٹوٹتی بھی ہیں، پسند بھی کیا جاتا ہے اور پسند کی بیس پر لو میرجز بھی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جنگ ٹیبل ٹاک سے جیتی جاتی ہے، کبھی سے چھریوں سے گلے پر وار کر کے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے۔ حسین نے جنون میں آ کے اس کے گھر جا کے باقاعدہ طور پر گردنوں پر وار کر کے عورتیں تو مار دیں، لیکن خود کیا بچ گیا؟ خود کہاں ہے؟ خود ہے تھانے میں گرفتار۔ اب تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد جیل کاٹنی ہے، قید کاٹنی ہے، وہ سزا کتنی ہوتی ہے، عمر قید ہے کیا ہوتا ہے، زندگی گلالی قید میں، منگنی آپ کی ٹوٹ گئی، نو پرابلم، سائرہ نہیں تو کوئی اور صحیح، اب سائرہ کے لیے حسین نہیں تو کوئی اور صحیح، اس میں غرض کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ مینٹالٹی بہت عجیب و غریب ہے کچھ لوگوں کی، والدین میں جانے ان کی مینٹالٹی کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، ان کی تربیت کیوں نہیں ٹھیک کرتے، ذہن کو کھولتے کیوں نہیں ہے بھائی کہ کون سی قیامت آ گئی ہے، ایک نہیں تو دوسری صحیح۔ ماں کیا کرتی تھی، ساس احمد کے کان بھرتی تھی، بیٹے کا گھر اجاڑا، کان بھر بھر کے اجاڑ دیا، ثواب نہیں ملا، بالکل ثواب نہیں ملا کہ بہت اچھا کام کیا ہے بہو کو طلاق دلوا کے۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا، اولاد میں سے خصوصی طور پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹے تو وارث ہوتے ہیں، بھائی بیٹے نے آگے سسٹم چلانا ہے پورے خاندان کا، اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آپ کی نسل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے احمد کا گھر اجاڑا تو کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، غلط کام کیا، اس ایک غلطی کی وجہ سے حسین کو آپ نے قاتل بنا دیا۔ نہ آپ احمد کے کان بھرتی، نہ احمد بیوی سے بدزن ہو کے اس کو طلاق دیتا، نہ آگے منگنی ٹوٹتی، نہ پھر یہ 3-4 لوگ کرنے کی غرض سے حسین کے ہاتھ خون سے رنگے جاتے۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے نا، یہ ایک عورت سے ہوئی ہے، اور عورت بھی درجے میں ماں، ساس بن گئی۔ اپنی جوانی پتہ نہیں کیوں نہیں یاد آتی ان کو، بڑھاپے میں آ کے خود کیا کیا جب بہو بنی تھی، کیا کیا مسائل ہوئے تھے، کیا کیا برداشت کیا ہوگا، کیا کیا سہا ہوگا، وہ سب بھول جاتی ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جو اپنی جوانی کے تمام غصے اور ایگریشن کو نکال دیتی ہیں آگے بہو پہ، ہم تو یہ برداشت کرتے تھے، انہیں بھی ایسی دی تیسی، اور پھر ہوتا کیا ہے، گھر اجڑتا ہے بیٹے کا، بہو تو چلے جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، اصل نقصان آپ اپنے بیٹے کا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے رشتے ڈھونڈنے ہیں، پھر صفائیاں دینی ہے، بہو اچھی نہیں تھی اس لیے چھوڑ دی۔ تو زندگی جو ہے وہ گزارنے کا نام ہے، زندگی مسائل کا نام نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی کو مسائل سے بھر دیتے ہیں۔